जी टी वी में मुजाहिर वली आपको खुश आमदीद करता है। और आज ट्रम्प साहब आपने देखा कि इन्हें ख़बरों में किस तरह रहते हैं, और ग़ालिबन एक ख़बर में कुछ अरसे रहने के बाद ज़रा बैकग्राउंड में जाते हैं तो फिर एक बड़ी ख़बर के साथ आ जाते हैं। खुद हमारे पाकिस्तान का देखिए कि उन्होंने जो हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात की उसकी बाज़गश्त हफ्तों सुनाई देती रही, और अब जो टैरिफ लगाया है उन्होंने भारत पर, और वो भी जो 25 था उसको डबल किया है, उसने एक दुनिया में एक नया सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल का लोगों को नज़र आ रहा है। भारत से ये मुखालफत तो छोटा लफ्ज़ है, ये दुश्मनी, और इतना बड़ा टैरिफ क्यों। मेरे साथ तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दहाइयों से कवर कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट अनवर इकबाल मौजूद हैं। शुक्रिया अनवर। अनवर, एक तो थोड़ा सा मैं तो तालिब इल्म हूँ इसका, ये जो टैरिफ है, टैरिफ इसकी की अहमियत दी जा रही है कि जो कहते हैं जी 25% था, 50% दिया, पाकिस्तान का 25% है, तो ये जो ट्रेड है ये क्या है, तो थोड़ा हम जैसे तालिब इल्मों को आगाह करें कि इसकी क्या अहमियत है अनवर इकबाल। कि आपकी जो अशिया जो आप अमेरिका को बेचते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी उसी हिसाब से। अच्छा। तो अगर एक चीज किसी मुल्क से अगर $1.25 की आ रही है और दूसरे मुल्क से वही चीज 1.5 की या $1.25 की पड़ रही है, तो उसको ज़ाहिर है वो लोग प्रीफर करेंगे $1.25 वाले को, उसको खरीदेंगे। ठीक है। मसलन अगर मौजूदा सिस्टम चलता रहा तो उसमें अभी जो है, यानी ये जो नया 25% नया उन्होंने अनाउंस किया, उससे पहले भी इंडिया पे 25% लगाया था टैरिफ, पाकिस्तान पे 19%। तो पाकिस्तान की जो चीजें हैं अमेरिकी मार्केट में 6% कम कीमत पे यहाँ बिक सकती थी, दस्तयाब हो सकती थी। और अगर मजीद 25% ऐड कर देंगे तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। 25 और 6 यानी 31% की अगर कमी हो कीमत में, तो फिर ज़ाहिर है इंडिया की चीजें कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन इसलिए इसकी अहमियत है इन टैरिफ्स की। देखिए अनवर, ये तो भारत की, क्योंकि हमें ग़ालिबन वो दावा करते हैं कि जनाब वो थर्ड बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं मुस्तकबिल में। ग़ालिबन पहले अमेरिका और जर्मनी और जापान, और अब हाल ही में जो नया शायद उनका दावा है, इंडेक्स आई है उसमें उनकी थर्ड बड़ी इकॉनमी है। तो उनका तो यानी अगर दुनिया के 192 ममालिक हैं और मुख्तसर करें तो 100 ममालिक हैं, क्या उनकी इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा इस पे कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा भी देता है ओवरऑल अनवर? देखिए मुजाहिद साहब, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। चीन जो है वो भी अमेरिकन मंडी में पूरी तरह मौजूद है और हर चीज़ अपनी बेचने की कोशिश करता है। पुर्जे वहीं से आते हैं, कंप्यूटर का सामान वहीं से आता है, कपड़े वहीं से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यानी अमेरिका में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसमें तकरीबन 35-40 करोड़ लोग जो हैं, 35 करोड़ लोग, वो तकरीबन अक्सरियत उनकी यानी 80% से ज़्यादा वो मिडिल क्लास में शामिल हैं। यानी उनकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी है कि हर शख्स महीने में $400-500 खर्च कर हाँ। सकता है अपनी चीज़ें खरीदने पर, और उसकी वजह से वो ट्रिलियन में चली जाती है। तो सारी दुनिया उससे फ़ायदा उठाना चाहती है। यानी जितनी गाड़ियाँ अमेरिका में शायद सारी दुनिया में नहीं है, जितनी चीज़ें अमेरिका में बिकती हैं शायद सारी दुनिया में नहीं बिकती। तो इस मंडी को तो कोई भी नहीं खोना चाहता ना, और भारत तो बिल्कुल नहीं खोना चाहता। भारत तो अभी नया है, इस फील्ड में आया है, कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी भारत जो है एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, तरक्की याफ़्ता मुल्क नहीं है। गुर्बत बहुत है, अफ़लास बहुत है। ठीक है, आबादी का एक हिस्सा खुशहाल हो गया है, लेकिन बड़ी अक्सरियत गैर खुशहाल है। तो वो तो चाहते हैं, भारत तो बहुत ज़्यादा चाहता है अमेरिकन मार्केट में आना। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीक़े से पाकिस्तान में इन चीज़ों को देखा जा रहा है, वो भी गलत है। यानी ये भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का ख़ात्मा नहीं है। ये ट्रंप अपने तौर से नया आगाज़ करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ ओके। भारत के साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी मंडी है, तो ट्रंप का ये कहना है कि बेशतर ममालिक में जो है, वो अपनी चीज़ें बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। मसलन पाकिस्तान भी $7 बिलियन की तिजारत है पाकिस्तान की और अमेरिका की। उसमें तकरीबन पाकिस्तान 5 बिलियन की बेचता है और 2 बिलियन की खरीदता है। दुरुस्त। वो कहते हैं इसको कम करके बराबर लाओ। और भारत की तो बहुत ज़्यादा है, भारत की 138 बिलियन की तिजारत है उनकी। तो वो उसको कम करना चाहते हैं। तो असल जो मुतालबात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे भारत में क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन इस्तेमाल करते हैं।
امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان ریگولیشنز کا امریکہ پہ اطلاق نہ ہو۔ بھارت میں جو ہے وہ خود بہت زیادہ ڈیوٹی لگاتا ہے باہر سے آنے والی چیزوں پہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکی اشیاء پر بھی ڈیوٹی نہ ہو۔ تو اس طرح کی اچھا پھر وہ جو پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو ٹرمپ نے کردار ادا کیا تھا، ٹرمپ بہت سنجیدگی سے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وال اسٹریٹ جرنل میں بھی ایک خبر آئی تھی، اس میں کہتے ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک نیوکلیئر وار روکی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے، لیکن انڈیا ان کے رول کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اگر انڈیا تسلیم کر لے تو ان کو پورا یقین ہے کہ نوبیل پیس پرائز مل سکتا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جن پہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہوگی، اور کچھ نہ کچھ طے پا جائے گا اگلے 2-3 ہفتوں میں۔ نہیں ہے کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود اشارہ کر دیا، مثلا جو پاکستان کا آپ نے درست فرمایا کہ غالباً بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری ہمالیہ سے بڑی، اور ہم لوگ کہتے آئے ہیں چائنا سے دوستی کے حوالے سے، لیکن اس میں تو بہت فرق ہے۔ چائنا بھی غالباً ہم سے کوئی، اگر وہ $16 ارب شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں، یا ایک فگر تو نہیں پتا، ہم ان سے چیزیں لیتے ہیں، لیکن ہماری چیزیں غالباً ایک آدھ ڈرب ڈالتی ہے۔ ایران کی بھی صورتحال یہی ہے کہ ایران سے بھی ہمارا فرق 1 اور 5 کا ہے۔ تو یہ تو اوور آل ہے، اور یہ میرے خیال میں واحد امریکہ ہے جس میں ہم لوگوں کی ایکسپورٹ اتنی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ جو آئل بھی ایک بڑا اہم کہا جا رہا ہے، اور اس میں ایک بار پھر مجھے لگتا ہے جو روس کا ذکر، مجاہد جو صاحب روس کا جو حملہ کر رہے ہیں وہ ٹرمپ بہت زیادہ، تو ایک کولڈ وار کا زمانہ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح۔ مجاہد صاحب آپ کی بات صحیح ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس میں ایک مداخلت کرنا چاہوں گا۔ اصل میں امریکہ میں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جو پیمانے ہیں امریکہ میں ناپنے کے، ان کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ $5 بلین بہت ہے، تو ہمارے امریکہ میں $5 بلین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس میں کاؤنٹی میں، یعنی سمجھ لیں تحصیل میں رہتا ہوں، اس تحصیل میں صرف اسکولوں کا، کالج اور یونیورسٹیز کا نہیں، اسکولوں کا جو بجٹ ہے وہ 3.2 بلین، 3.2 ارب ڈالرز ہے۔ تو یہاں $5 بلین تو بالکل ہی چھوٹی تجارت سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، انڈیا کی تجارت بڑی سمجھی جاتی ہے، $138 بلین۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا تو بدقسمتی سے جو ہم ایران اور چائنا سے بھی اتنے قریب ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارا فرق 5 ہی گنا بلکہ زیادہ ہوتا ہے اس کا، وہ بھی کچھ ہم اس کو گین نہیں کر پا رہے انور۔ درست ہے، خسارے میں رہتے ہیں، امریکہ سے ہم منافع میں ہیں۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں کیا، جو ہم تو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اولڈ ٹرم ہم سنتے تھے کہ دوست کا دشمن اور دشمن کا دوست، اور خاص طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت فرق پڑا ہے جو آرمی چیف سے جو ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں، انہیں جو مدعو کیا گیا، ابھی سنا ہے اس مہینے پھر خبر آئی ہے کہ شاید اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے پھر ہمارے آئیں، تو کیا ہم سمجھیں کہ ایک زمانے میں جو امریکہ کی مہربانیاں تھیں ہم پر، افغان وار کے زمانے تو بہت تھیں، لیکن پھر ہاتھ بھی کھینچ لیا، ناراضگیاں بھی رہیں، تو پاکستان امریکہ کے تعلقات میں یہ ٹھیک ہے ملاقات کی حد تک درست، لیکن باقی جو صورتحال ہے، چاہے ہمیں جو اسلحہ چاہیے ہوگا، یا ہمیں جو اکنامک ایڈ چاہیے ہوگی، اور جو شعبوں میں مثلا ہمارے طلباء کو داخلے ابھی وہ پرابلم ابھی تک موجود ہے، حالانکہ غالباً سب سے زیادہ پاکستانی طلباء جاتے ہیں امریکہ، ابھی بھی جانا چاہتے وہیں ہیں، ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ تو سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں پابندیاں ورکرز پہ بھی اور طلباء پہ بھی انور اقبال۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور وہ پابندیاں سخت ہوں گی، وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، پاکستان سے تو کم آتے ہیں، انڈیا سے بہت آتے ہیں، انڈیا پہ بہت زیادہ سختی بڑھا دی ہے، ان کو بھی نہیں آنے دے رہے ہیں، اور یہ اس کا تعلق انڈیا یا پاکستان سے نہیں ہے، یہ اوور آل پالیسیز ہے، پورے مغرب میں ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ تارکین وطن آ گئے ہیں، اور ان کو روکا جائے، کرب کیا جائے، اور بہت سے لوگ آ گئے ہیں، مثلا سویڈن تو پیسے بھی دے رہا ہے واپس جانے والوں کو کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور کچھ عرصے میں میرے خیال میں امریکہ بھی اس طرح کوشش کرے گا کہ لوگ واپس جانا شروع کریں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں نے اپنی بے روزگاری کا مسئلہ اس طرح حل کیا کہ اپنے لوگوں کو باہر روزگار کروایا جائے، لیکن ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو بے روزگاری ہے وہ اس کا علاج اپنے ملک کے اندر ہوتا ہے، ملک سے باہر نہیں ہوتا، تو باہر کی نوکریاں محدود ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو آپ نے کی، وہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کا ایک طریقہ ہے نیگوشیٹ کرنے کا، اسی طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی
کانٹریکٹر ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے کسی بلڈنگ خریدنی ہو تو 5 بلڈنگوں پہ وہ بولیاں لگاتے تھے اور بہت زیادہ لگاتے تھے، اور بیچ میں کہتے تھے چلو یہ جو ہے یہ تو چھوٹی سی بلڈنگ ہے یار، یہ تو 2 بلین کی دے ہی دو، اور اس طرح وہ سودا طے کر لیتے تھے۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اور کہ جس کو خریدنا ہوتا تھا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یار میں تو آیا تھا بڑی ڈیل کرنے کے لیے، لیکن اب کیا واپس جانا برا لگتا ہے، تو یہ تو دے ہی دو۔ تو اس طرح وہ مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر آپ نے جو بات کی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی، تو دوستی کسی سے نہیں ہوتی جس طرح کی ذاتی دوستی ہوتی ہے، نہ چین سے ہے نہ امریکہ سے ہے۔ مفادات ہوتے ہیں، اور چین کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے مفاد میں ہے کہ چین اور پاکستان کے بہتر تعلقات ہیں، وہ رہیں گے۔ امریکہ کو احساس ہوا، امریکہ نے ایک پالیسی پہ عمل کر کے دیکھا گزشتہ 10-11 سالوں میں کہ چین کے مقابلے میں بھارت کو آگے لایا جائے، لیکن انہوں نے اس دوران یہ بھی دیکھا کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ ایک اپنی پالیسی پہ عمل کرتا ہے، ان کی بات ایک حد تک مانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مانتا۔ مثلا چین سے تعلقات بگاڑنے میں بھارت ایک حد تک گیا، اس کے آگے نہیں گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ روس کے ساتھ اس نے تعلقات تھرو آؤٹ خوشگوار رکھے، ایران کے ساتھ اس نے تیل کی تجارت بند نہیں کی، اور اس کی بڑی سمپل وجہ، اس لیے نہیں کہ اس کو ایران سے کوئی محبت تھی یا روس سے کوئی محبت تھی، وہ ایران اور روس سے خام تیل خرید کے ریفائن کر کے بیچ کے اربوں ڈالر کا منافع کماتا ہے، وہ اپنا منافع کیوں ختم کرے؟ تو ان کو واشنگٹن میں یہ احساس ہوا ہے کہ بھارت اس طرح کا حلیف نہیں ہے جس طرح کا پاکستان بن سکتا ہے، لیکن بھارت اب بھی ایسا ملک ہے جس سے ہمیں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہیے چین کو کنٹین کرنے کے لیے، تو وہ پارٹنرشپ قائم رہے گی۔ لیکن پہلے جو ایک بات ہلکا یہاں کہتے تھے کہ اب پاکستان کو بالکل مائنس کر دو، تو وہ احساس ہوا ہے واشنگٹن میں کہ وہ ایک غلط پالیسی ہوگی۔ پاکستان کی بھی اپنی اہمیت ہے، تو اس میں ارینجمنٹ جو نئی ابھر رہی ہے وہ یہ کہ نمبر 1 جو ہے اس خطے میں چین ہے، اس کے بعد نمبر 2 بھارت ہے، اور نمبر 3 پاکستان ہے۔ یہ اس ارینجمنٹ پہ اب کام ہو رہا ہے۔ شکریہ انور اقبال، میں نے کہا بڑے باخبر سینئر سیزن صحافی ہیں جو امریکہ کور کرتے ہیں، اور میرے لیے تو بڑا ایک سورس سب سے معتبر اخبار میں ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ شکریہ انور اقبال۔ بریک کے بعد آؤں گا تو ہمارے سابق فورن منسٹر میاں خورشید قصوری بھی بڑے پائے کی کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور پاک امریکن ریلیشن کو اور اس بلکہ اس خطے کی حالات کو بہت گہرائی اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آئیں گے تو میاں خورشید محمود قصوری سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اس ریجن کی بلکہ عالمی خبر ہے، اس لیے کہ خود بھارت کا یہ دعویٰ رہا ہے اور ایک حد تک کہ بہرحال وہ تیسری یا چوتھی بڑی اکانومی ہے، گو کہ مودی صاحب نے یہ جو ان کا جو ٹیرف ڈبل یعنی 25 سے 50% کیا، اپنے رد عمل کا تو اظہار کیا ہے، لیکن اس میں جو ابھی ہمارے بتا بھی رہے تھے انور اقبال کے کتنا فرق پڑتا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت عالمی منڈی ہے، سب سے بڑا مارکیٹ ہے، یعنی ان کی جو 44 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر جو بھی چیز خریدی جاتی ہے، چاہے گاڑیاں ہوں چاہے پرزے ہوں، وہ اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کی اگر ایکسپورٹ شامل کی جائے تو وہ پھر بھی کم ہوتی ہے۔ چاہے پاکستان تو خیر بہرحال جو اپنے یعنی اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین اور ایران ریجن کے مقابلے میں زیادہ ہم سے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ، اور اس سے حوالے سے خاص طور پر ٹیرف کے حوالے سے میں نے رحمت دی ہے میاں خورشید قصوری صاحب کو۔ فورن منسٹر تو خیر اور بھی رہے، لیکن ایک تو قصوری صاحب کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ رہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہے، بلکہ ایک نئی کتاب ابھی پھر لکھنے جا رہے ہیں۔ قصوری صاحب شکریہ، ہمیشہ آپ محبت فرماتے ہیں، اور میں تو آپ کے خاندان کا بڑا مترف ہوں۔ آپ کے والد محترم پاکستان کے غالباً اگر انگلی میں چند بڑے کہے جائیں لائر اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ان میں میاں قصوری صاحب شامل تھے، اور خود میاں صاحب بھی۔ میاں صاحب یہ جو آپ کتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں، میں پتہ نہیں مثالی کا لفظ استعمال کروں یا نہیں کروں، لیکن بہرحال پاکستان کے مقابلے میں امریکہ کی دوستی بہت قریب رہی، اتنی کہ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت امریکی بحری بیڑا سنا تھا کہ وہ آ رہا ہے روکنے، لیکن وہ نہیں آیا، اور بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہمارے ایسٹ پاکستان پر۔ تو یہ جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اور خاص طور پہ ٹیرف تقریباً ڈبل کر دیا ہے، اور یہ تو پھر
انڈیا کا جو ایک بہت بڑا مارکیٹ سمجھتا تھا غالباً امریکہ کو، تو اس کو تو کافی دھچکا پہنچے گا نا میاں صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مثالی دوستی تو نہیں ہوتی تھی. ہاں بہت جب سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے، ایک تو ٹھیک بات ہے کہ بھارت کے تعلقات بہت امپروو ہو گئے تھے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں خاص طور پہ، اس سے پہلے بھی یہ تھا، پیوٹ ٹو دی ایسٹ میں کئی پریزیڈنٹس انوالو تھے، لیکن چین کو کنفرنٹ کرنے میں جتنی پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایفرٹ کی ہے، حالانکہ شروع تو ہوا تھا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں، اس میں ہندوستان نے اپنے آپ کو سیل کیا یہ کہہ کے کہ ہم واحد ریاست ہیں ایشیا میں جو چین کا آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اب وہ کیونکہ اتنے زیادہ فوکس تھے چین کو کنفرنٹ کرنے میں، تو ہندوستان کی جتنی کمزوریاں تھیں ڈیموکریسی کے سلسلے میں، ہیومن رائٹس کے سلسلے میں، حالانکہ بہت بین الاقوامی اور امریکن رپورٹس آ رہی تھیں مائنورٹیز کی ٹریٹمنٹ، مسلمانوں کی، سکھوں کی، کرسچنز کی، وہ ساری اوور لک کی گئی تھیں، کیونکہ مودی صاحب نے اپنے آپ کو سیل کیا تھا کہ جی میں مل کے آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو اپنا ہمارے علاقے میں امپریشن یہ دیا، ساؤتھ ایشیا اور اس کا علاقہ جو قریب میں ہے، ہمارے گلف ولف آپ شامل کر لیں، کہ یہ جیسے کہ شاہ ایران ایک زمانے میں پولیسمن تھے امریکہ کے بہاف پہ، انہوں نے اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہنا شروع کر دیا. اس میں ہندوستان امریکہ کو بھی ایک چکمہ دیا، اور ساتھ برے صغیر میں یہ امپریشن دینا شروع کر دیا کہ جی یہ تو امریکہ کے بڑے قریب ہے، اس لیے ان کو کبھی جفیاں مار رہے ہیں، کبھی ان کی مرضی کے خلاف. میں دیکھ رہا ہوں پکچر، ہاتھ اٹھا رہے ہیں کھڑے کر کے، جیسے پاکستان میں جلسوں میں اسٹیج پہ جب کوئی بندہ آپ کو جوائن کرتا ہے تو آپ لے کے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. تو وہی میں نے دیکھا تھا پرسوں، ایک تصویر آ رہی تھی جس میں ٹرمپ صاحب کا ہاتھ وہ کر رہے تھے. اب ان کا مقصد ہوتا تھا اس علاقے میں امپریس کرنا لوگوں کو کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. وہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا 4 دن کی جنگ میں، لیکن میں آج کا وہ موضوع نہیں ہے. آج کا جو آپ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے مثالی میں نے اس لیے نہیں کہا کہ اس میں دونوں سائڈ کی کنسیڈریشنز تھیں، تو اس لیے، اور یہ کوئی بڑی پرانی نہیں تھی. پہلے پاکستان ان کے ساتھ 40 سال بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، بلکہ 40 سال سے بھی زیادہ، 79 to 2021 42 ایئرز، جب تک وہ افغانستان سے نکل نہیں گئے. اور اس سے پہلے کولڈ وار میں، وہ بھی آپ کا مطلب پاکستان کے بننے کے بعد 65 کی وار تک، تو وہ 18 سال ہو گئے. اور بعض تو 60 سال تو پاکستان کا کلیدی الائی رہا ہے. لیکن اس دور میں مودی صاحب نے بہت اپنے آپ کو سیل کیا، اور ہندوستان میں کچھ طاقتیں بشمول پریزیڈنٹ بائیڈن یہ بائی کرنے کے لیے تیار تھیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ایک تو امریکہ، یورپ میں مختلف لابیز ہوتی ہیں. مودی صاحب کی چیزیں درگزر تو کی جا رہی تھیں، لیکن وہاں کی جو، میں ٹرمپ کے بارے میں نہیں کر رہا، وہاں کی جو ہیومن رائٹس تھیں، سول رائٹس والے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ نہرو کا ہندوستان ہے یا گاندھی جی کا ہندوستان ہے. وہ سمجھتے تھے، وہ تو کرتے بھائی ڈیموکریٹک انڈیا، حالانکہ ڈیموکریسی. قصوری صاحب لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اب یہ کولڈ وار کا زمانہ تو نہیں ہے کہ جب سپر پاور جو ہے وہ بہرحال روس ہوا کرتا تھا. اب تو صورت یہ ہے نا کہ بہرحال پاورفل تو ہے لیکن سپر پاور نہیں ہے. تو امریکہ جو اتنے محاذ کھول رہا ہے، یعنی چین سے بھی تعلقات ان کے مثالی کیا ہے، بلکہ بہت ہی کول ہیں تجارت کے باوجود. ایران تو براہ راست دشمن ہے، انڈیا کو بھی اس نے شامل کر لیا. تو یہ جو ٹرمپ صاحب اتنے محاذوں پر بیک وقت لڑیں گے، اور پھر ان کے ساتھ امریکہ ایک بہت بڑا بہرحال ڈیموکریٹک کنٹریز ہے، انڈینز بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو اس حوالے سے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو اتنے محاذوں پر لڑ رہے ہیں، کب تک کیسے لڑیں گے، کیونکہ انڈیا بہرحال ایک بڑا مارکیٹ تو ہے نا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے سے بھول جائیں اس ملک کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں بشمول نیپال،
भूटान, किसी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया। बाकी दुनिया को तो छोड़ दे, इसराइल के अलावा किसी ने सपोर्ट किया। तो ये एक टोटल फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का। इसकी कई वजूहात हैं। मेरी अगली किताब जो है वो इसको हैंडल करेगी, इंशाल्लाह 6-8 महीने में आ जाएगी, इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उससे मैं कहना चाहूँगा कि मगरिब में बावजूद इन तमाम चीज़ों को ओवरलुक करने के, हिंदुस्तान की जो दहशत गर्दी थी कनाडा और अमेरिका में सिखों के ख़िलाफ़, अब तो लोग भूल गए हैं पर मेमोरी शॉर्ट होती है, एक ज़माने में बहुत गम और गुस्सा था। तो ये अब समझे कि जो हिंदुस्तान बावजूद इसके कि वो चीन के मुकाबले में कह रहा था कि जी हम आपकी सपोर्ट करेंगे, शदीद इख्तलाफ हुआ और कनाडा से तकरीबन हालात तो ऐसे हुए कि वो उनके ताल्लुकात ही शायद एक ज़माने में एम्बेसडर्स ही बुला रही है, उनके सफारतकार भी उन्होंने निकाल दिए। और बाइडन ने इनको वार्न किया था कि आप अमेरिका में ये काम ना करें। वहाँ उन्होंने कत्ल कर दिया था और यहाँ कत्ल करने जा रहे थे अमेरिका में। फिर इनकी जो साजिशी थी, गार्डियन ने कवर किया कि कितने लोगों को उन्होंने कत्ल किया है पाकिस्तान में भी। तो वो ये सारी चीज़ें ये सरफेस के नीचे थी और ऊपर से हुआ ये कि जब इन्होंने ये जंग 4 दिन का जो उन्होंने आगाज़ किया है, दुनिया में किसी जंग का कोई, ये मैं तारीख़ का सबक है, मैं यूरोप में मैंने दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी है, यूरोपियन हिस्ट्री सारी, तो उसके अंदर एक सबक ये आता है कि जंग करना आसान है, उसके जो नताइज हैं, जब क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया ने को कत्ल किया एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने एक बॉस्निया में जाके, तो किसको पता था कि पश्तून मुसलमान, पंजाबी मुसलमान, पंजाबी सिख और राजपूत हिंदू लाखों की तादाद में मारे जाएंगे। कोई इनका कनेक्शन है? किधर सर्बिया, किधर बॉस्निया और किधर चकवाल जहाँ के जवान शहीद हो रहे थे। तो इन्होंने जो 4 दिन की जंग शुरू की है, इनको अंदाज़ा ही नहीं था इसका क्या नतीजा है। पहली बात तो ये आया हो गई अमेरिका पे कि जो अपने आप को सेल कर रहे हैं एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और चीन के मुखालिफ हमारी मदद, ये तो पाकिस्तान की मुकाबले की ताकत मुश्किल से हैं। और मैंने जो किताब लिखी थी 2015 में, तो नेचुरली मैंने सारी बुक्स को कोट किया था, सारे डिफेंस मटेरियल कोट किया था। उस वक्त ये था कि पाकिस्तानी इंडियन आर्मीज वर रिगार्डेड एज PWRS, पियर्स, यानी बराबरी की, कि कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान की फ़ौज आ गई है, कुछ में इंडिया की है। और मैंने अमेरिकन ऑथर्स को, इंडियन ऑथर्स को, ब्रिटिश ऑथर्स को कोट किया था। लोग ये पढ़ते नहीं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता, मुझे तो अंदाज़ा था। तो पियर आर्मीज़ तो थी, लेकिन हुआ यह है कि जब हिंदुस्तान ने 79 में ये कि 2019 में ये आर्टिकल 370 के उड़ाया है, तो चीन भी इनकी इतनी शदीद मुखालफत हो गई कि उस वक्त चाइना ने, कि जब ये जयशंकर साहब वहाँ गए थे कहने के लिए नहीं हमारा इंटरनल मैटर है, उन्होंने कहा तुमने हमारी आई थिंक इंटेग्रिटी पे या किस चीज़ में हमला कर दिया है। बड़ा सख्त उन्होंने इनको लताड़ा था फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने। तो इसका मतलब है चीन जो हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है इसका एक पस मंज़र है। और ये जो उन पे लग रहे हैं ना जी इस किस्म के, वो ये जो अब उन्होंने कल 25% और लगा दिया है और उसको 50 पे रेज कर दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनको नहीं समझते कि जो बाइडन समझ बैठे थे कि चीन के मुखालिफ हमारे बहुत साबित होंगे। इतना ये मौजू भी बड़ा हसास है और अपना उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको मुझे इंटरप्ट करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक ब्रेक की तरफ आऊँगा तो इसी पर गुफ्तगू जारी रहेगी। बल्कि थोड़ा सा बढ़ के मैं ये भी चाहूँगा कि शायद एक बार फिर हमारे आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं, पहली मुलाकात को जो इम्पैक्ट हुआ है उस रीजन में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था मोहतरम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से, हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे, एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी पर, कई किताबों के मुसन्निफ़। कुछ साहब आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी और मैंने जब आपसे कहा था कि ट्रंप इतने महाजों जो उन्होंने खोल लिए हैं कैसे लड़ेंगे,
لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم 70s اور 80s تک بلکہ بعد میں بھی یہ سنتے رہے کہ جو امریکن چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا کنزرویٹو ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، ان کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے. ان کی اصل تو پالیسی پینٹاگون کی ہوتی ہے، کانگریس کی ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ نے تو اس کو بائی پاس کیا ہے. یہ تو پوری ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی ٹرمپ کی ڈاکٹرائن ہے جس میں وہ ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں. مثلا جو لوگ آتے ہی کہا کہ میں سب کو نکال دوں گا باہر، پورا ہنگامہ مچا. اب خاص طور پہ یہ ہم سمجھیں کہ جو اس ٹرمپ کی اس پالیسی کو امریکن جو ٹریڈیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جسے کہتے ہیں پینٹاگون ہے یا وائٹ ہاؤس ہے، وہ اس کی سمجھی جائے. سوری صاحب دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہوتی ہے یہ کہانیاں ہیں. امریکہ میں ایک پاور سینٹر نہیں ہے، کانگریس ہے. کانگریس میں علیحدہ ہیں اسٹیٹ اپنا یہ جو ہے سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز، پھر وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگن ہے، وائٹ ہاؤس ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. یہ مختلف پاور سینٹرز ہیں، لیکن ہوتا وہ جو پریزیڈنٹ چاہتا ہے. مثلا پریزیڈنٹ مشرف کے جو بہت اچھے تعلقات مثالی تھے پریزیڈنٹ بش کے، اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے کہ سارے لوگ جو تھے وہ ہندوستان کے خلاف ہو کے پریزیڈنٹ پاکستان کے گیت گانے لگے تھے. نہیں، بہت سی مخالفتیں تھیں لیکن بش نے کوئی پرواہ نہیں کی. جس طرح بش نے ہماری نہیں پرواہ کی جب ہم نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں انڈیا کو سول نیوکلیئر انرجی دے رہے ہیں، ہم تو کلیدی الائی آپ کے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں دینا چاہتا تھا لیکن کانگریس نہیں مانے گی کیونکہ وہ ایک کیو خان افیئر ہو گیا تھا. تو اتنی آسان نہیں ہے جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ تھا فلاں تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ جو کلنٹن تھا اس نے تمام حدود پھلانگ گیا تھا اور ہندوستان کو پرائم منسٹر گالیاں تک دی تھی اس نے اندرا گاندھی کو. تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں پالیسی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی. یہ ٹھیک ہے ان پٹ جاتی ہے اور یہ تو پرٹیکولرلی اسٹرانگ پریزیڈنٹ ہیں اور ان کو ایک اور فائدہ ہے، ان کو 50% ووٹ بھی ملا ہے. عموماً جو صدر جیتتے رہے ہیں وہ جیتتے ہیں یہ جو اسٹیٹس میں ووٹ پڑتے ہیں الیکٹرل کالج، یہ الیکٹرل کالج بھی جیتے ہیں اور اس میں بھی جیت گئے ہیں جو 50% سے سلائٹلی زیادہ ان کا ووٹ تھا. اب کسی کی مجال نہیں. تو لیکن کسی صاحب کیا یہ ہم سمجھیں کہ جو ایک بڑی نون کہاوت ہے کہ دشمن کا دوست، دوست کا دشمن، یا پتہ دوست کا دشمن، دشمن کا دوست، دیکھ رہے ہیں نا کہ تو کیا یہ جو انڈیا سے ٹرمپ صاحب کی ناراضگی ہے تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی پاکستان کے حق میں؟ جی کسی صاحب. نہیں، ہمیں تو اپنا فائدہ خود دیکھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو جتنا مرضی پیچھے پڑ جائے ابھی انسٹیٹیوشنل سپورٹ انڈیا کے لیے باقی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اس کے لیے یہ سوچ لینا کہ جناب انڈیا زیرو ہو گیا ہے غلط ہوگا. وہاں ہے انسٹیٹیوشنل، اس وقت میٹر نہیں کر رہی کیونکہ ایک تو ان کی جو گیم تھی دوغلی کہ روس سے تیل خرید رہے ہیں اور کوارڈ کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے، لوگ آپ کے ناز جو ہے برداشت کر رہے تھے کیونکہ چین سینٹر تھا اور آپ کہہ رہے تھے چین کے مخالف میں ہم آپ کے سپورٹ ہیں. یورپ کو تو زہر لگ رہا تھا یہ جو ان کی جو پالیسیز ہیں نا ہندوستان کی، کیونکہ ان کے لیے یوکرین جو ہے ان کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. تو ان کو تو زہر لگ رہا تھا انڈیا کی پالیسیز، اور اتنا سخت بیان دیا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یورپین یونین کی جو سیکٹری ہیڈ ہے کہ سبرامانیم جو ہے ان کا فارن منسٹر جے شنکر، اس کو بڑا سخت جواب میں دینا پڑا ہے. اس کے جواب میں جو یورپین یونین کی فارن منسٹر، ان کو کچھ اور نام انہیں کچھ اور ہوتا ہے لیکن فارن منسٹر ہیں وہ یورپین یونین کی. چائنا کی تو پوزیشن ہی اور تھی، اس نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ ہم پاکستان کی انٹیگریٹی سولیڈیرٹی کے ہم سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ کی طرف انہیں امید تھی، امریکہ نے ان کے پرخچے اڑا دیے جب اس نے دیکھا کہ جی ہو کیا رہا ہے. اور پھر ان کو غصہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو کہا جنگ بند کراؤ. پاکستان نے عقل مندی یہ کی کہ پاکستان مان نہیں گیا اور اس نے ایڈمٹ بھی کر لیا. ان کی مصیبت یہ تھی کہ اتنا جھوٹ بولا تھا انڈین پبلک کو کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کی فوج کو ہم پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے.
حالانکہ میں نے کو بتایا کہ 2015 میں بھی پاکستان کی فوج جو ہے ان انڈین آرمی وہ ملٹری پیئرز، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ انڈینز مجھے انٹرنیشنل کانفرنس میں کہا کرتے تھے اور سچ کہتے تھے کہ جی آپ کیا ہمارے ساتھ برابری کرتے ہیں، ہمارا تو جو ڈیفنس بجٹ ہے آپ کے سارے بجٹ سے زیادہ ہے۔ تو پرانی کہانی آ گئی ہے، ایک تو میتھڈز آف وار بدل گئے ہیں، اب کوئی نہیں گنتا اس کے ٹینک کتنے، اس کے اتنے فلاں، میتھڈ آف وار چینج ہو گیا ہے، وہ ایک لحاظ سے سستی ہو گئی ہے۔ جو ہوتیوں نے مصیبت ڈال دی ہے وہ کوئی ارب پتی ملک تو نہیں ہے نا، اب ڈرونز آ گئے، اب لائٹرنگ منیشنز آ گئے، اب میزائلز آ گئی ہیں، وار بدل گئی ہے۔ پاکستان کی کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ جو اس کو کلر چین کہہ رہے، جس نے 50 منٹ میں ان کے 6 جہاز گرا دیے، کیونکہ وہ ڈومین وارفیئر تھی، ملٹی ڈومین وارفیئر، جیسے ایئر مارشل اورنگزیب نے دکھایا تھا ملٹی میڈیا پریزنٹیشن سے۔ انڈیا چپ رہا تو دنیا پہ یہ واضح ہو گیا۔ تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انڈیا کا جو ایک عکس پڑا تھا، اس کا اپنا خود تباہی کی ہے۔ اگر جنگ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ جنگ کے نتیجے میں آپ کو علم ہے کہ میں نے جیسے بھی کہا میں کہ خسروی صاحب فورن پالیسی پر ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں مجبوری ہوتی ہے کہ کیمرے سے پیچھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ صرف اپنے مہمان کا شکریہ ادا کریں اور جی ٹی وی سے اجازت لیں۔ تو مجاہد ویلی کو جی ٹی وی سے اجازت دیجیے۔